बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुरम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है हम्द। हम्द ये हमने गुलजार उर्दू बराए जमात 11वीं से ली है, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ाई जाती है। हम्द है फिक्र दानिश की है मेराज, खुदा का इकरार, यही विजदान की आवाज है, फितरत की पुकार। इस लेक्चर में हम अशआर की तशरीह सादा और आसान अल्फाज में सीखने की कोशिश करेंगे, जितने भी अशआर हैं हमारी हम्द के, और साथ में जो शायर हैं माहिरुल कादरी, उनका मुख्तसर सा तारुफ हम पढ़ेंगे। हम्द हिस्सा अव्वल, ये हम्द का हिस्सा अव्वल है। इसमें हम जो शायर का तारुफ है वो पढ़ेंगे और अशआर की तशरीह है वो हम सीखेंगे। मगर हिस्सा जब दोम आएगा तो उसमें जो हम्द की सरगर्मियां होंगी वो उसमें हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। आपके सामने ये हम्द है, जो किताब से मैंने एक सफ़ा लिया है, उसको आपके सामने जो है वो जाहिर किया गया है। तो इस मुकम्मल हम्द की तशरीह इंशाल्लाह हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। और साथ में पहले हम पढ़ते हैं शायर का तारुफ। माहिरुल कादरी। माहिरुल कादरी के हालात जिंदगी मुख्तसर से। नाम मंजूर हुसैन, उनका जो असल नाम था वो मंजूर हुसैन था। तखल्लुस माहिर, जबकि शोहरत माहिरुल कादरी के नाम से पाई। 30 जुलाई 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के एक कस्बे कैसर कला में पैदा हुए। वालिद का नाम माशूक अली था। माहिरुल कादरी ने इब्तदाई तालीम अपने गांव ही में हासिल की। फारसी अपने वालिद से पढ़ी और यूं माहिरुल कादरी ने शेख सादी शहराजी के शेर अदब का गैर मामूली असर कबूल किया। माहिरुल कादरी शुरू ही से दीनी मिजाज रखते थे। उनकी निस्बत सिलसिला कादरिया से थी। इसी निस्बत से अल कादरी उनके अदबी नाम तखल्लुस का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। अब यही वजह थी कि वो माहिरुल कादरी कहलाने लगे। तक़सीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान हिजरत कर गए, या पाकिस्तान हिजरत करके आ गए, और कराची से फारान के नाम से एक जरीदा शुरू किया। ठीक है, उनके जरीदे का नाम था फारान, शुरू किया, जिसने कुछ ही अरसे में अपने लिए सेहतमंद शोहरत हासिल कर ली, जो आज तक अदब की बराबर खिदमत कर रहा है। माहिरुल कादरी 1778 ईस्वी में हज करने गए हुए थे कि 12 मई को जद्दा में एक मुशायरे के दौरान दिल का जानलेवा दौरा पड़ा। वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। वसीयत के मुताबिक उन्हें मक्का मुअज़्ज़मा में ही दफन किया गया। उनकी मशहूर किताब है, तसानीफ है, कारवाने हिजाज, याद रफ्तगा, नगमात माहिर, तिलिस्म हयात, फिरदौस और महसूसात माहिर, ये उनकी तसानीफ थी। अब हम चलते हैं अशआर की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1। फिक्र दानिश की है मेराज, खुदा का इकरार, यही विजदान की आवाज है, फितरत की पुकार। फिक्र कहते हैं सोच को, कि हमें किसी चीज की सोच लगी हो। दानिश अक्लमंदी या समझदारी। मेराज कहते हैं बुलंदी को, या इंतहाई बुलंदी, कि उससे आगे कोई और बुलंदी ना हो। इकरार का मतलब है मान लेना, तस्लीम कर लेना। विजदान कहते हैं जानने की कुव्वत को, ऐसी कुव्वत जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अता की है। फितरत कहते हैं कुदरत को, कुदरती तौर पर। तशरीह की तरफ चलते हैं। इस शेर में शायर माहिरुल कादरी कहते हैं कि इंसान की अक्लमंदी
اور سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرے، ٹھیک ہے؟ یا انسانی عقل اس وقت تک اپنی معراج کو نہیں پہنچ سکتی کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار نہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اس کے ایک ہونے کا اقرار کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کل کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ فطرت یعنی قدرت کی بھی یہی پکار ہے کہ تم اللہ کو ایک جانو اور ایک مانو، اس شعور کی قوت کے ذریعے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس شعور کی قوت کے ذریعے جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، تم اللہ کو ایک جانو اور ایک مانو۔ اللہ نے ہی تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور وہ تم لوگوں کا مالک اور رازق ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قائم ہوا، وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ خلاق یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے صفاتی نام ہے۔ جوہر کہتے ہیں ہنر کو، توانائی طاقت کو کہتے ہیں یا کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ نقش و نگار مطلب خوبصورت شکل و صورت، ٹھیک ہے؟ خوبصورت شکل و صورت، نقش و نگار۔ تشریح ہے، ماہر القادری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کو خالق مان کر اس کی کاریگری اور صنعت کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک بے مثال اور یکتا کاریگر اور صانع ہے۔ اس کی قدرت کے بے بہا نمونے جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں۔ اگر ہم صرف سبزے کی بات کریں تو جیسے درخت ہیں، پودے ہیں، بیل بوٹے ہیں اور فصلیں وغیرہ، ہر نبات اپنی منفرد بناوٹ اور جدا جدا خوبیاں لیے ہوئے ہے۔ نباتات ہم پڑھتے ہیں، یہ واحد ہے، وہ اس کی جمع ہے۔ اسی خالق نے ہر نبات کے پتوں، شاخوں، پھولوں اور پھلوں کے الگ الگ رنگ اور خوبصورت نقش و نگار بنائے، اور اس پر کمال یہ ہے کہ وہ سب سورج کی روشنی سے اپنی غذا بناتے ہیں جس سے انہیں توانائی ملتی ہے۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو یہ سب کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شعر نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 3، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نقط ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ صنعت کا مطلب ہے بنائی ہوئی چیز، ٹھیک ہے؟ نقط کہتے ہیں خوشبو کو، مہک کو۔ تشریح ہے شعر کی، شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے تخلیق کرنے پر قادر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ایسا عظیم صانع ہے کہ جس کی صنعت کے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ہی طرح طرح کے خوش رنگ پھول بنائے اور ان پھولوں میں جدا جدا خوشبوئیں بھر دی ہیں جو ہمارے دماغ کو معطر کرتی ہیں۔ معطر کا مطلب ہے کہ خوشبو، ٹھیک ہے، مہکا دیتی ہے ہمارے دماغ کو۔ موسم بھی اللہ تعالیٰ کے کرشموں میں سے ایک اہم کرشمہ ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو درختوں پر نئے پتے نکل آتے ہیں، سارے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور ہر پودا اپنا جوبن دکھاتا ہے۔ جب خزاں آ جاتی ہے تو یہی درخت اور پودے بے رونق نظر آتے ہیں، یہ سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اس خزاں اور بہار کو ہم ایک علامت کے طور پر دیکھیں تو بہار خوشیوں کی علامت ہے اور خزاں جو ہے وہ دکھوں کی علامت ہے۔ تو خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور دکھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ہم اس چیز کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو شعر کی بھی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ شعر نمبر 4، اسی مالک اسی خالق کی ہے سب حمد و ثنا، اسی مالک اسی خالق کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ اب اوپر والی لائن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا مطلب مشکل ہو، جس کی معنی مشکل ہو، مگر آبشار آپ کو پتا ہے کہ آبشار جو پہاڑوں کے اوپر سے پانی گرتا ہے نیچے، اس کو آبشار کہتے ہیں۔ ترنم کہتے ہیں موسیقی یا سر۔ گلبانگ ہزار، یہاں پر ہزار مطلب یہاں پر بلبل ہے، ٹھیک ہے۔ گلبانگ کہتے ہیں آواز کو، صدا کو۔ گلبانگ ہزار کا مطلب ہے بلبل کی آواز یا بلبل کی پکار یا بلبل کی صدا۔ ماہر القادری اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لائق ثنا ہے، بالکل ہے۔ اسی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ہر مخلوق اسی کی تعریف و توصیف کرتی ہے، چاہے فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، پانی میں تیرتی مچھلی ہو یا زمین پر رینگتے حشرات، بادلوں سے برستا پانی ہو یا پہاڑوں سے گرتے آبشار، سب اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سب کا حمد و ثنا کرنے کا انداز الگ اور طریقہ جدا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب جتنے بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، مگر ہر مخلوق کے حمد و ثنا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ جدا ہے اور الگ ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ شعر نمبر 5، یہ کڑکتی ہوئی بجلی یہ گرجتے بادل، یہ کڑکتی ہوئی بجلی یہ گرجتے بادل، یہ سمندر کی تہ ہیں اور یہ پہاڑوں کا ابھار، ٹھیک ہے۔ تشریح ہے، شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بچھائی ہے یہ بالکل بھی ہموار نہیں ہے، کیونکہ ہموار کہتے ہیں بالکل سیدھی، بالکل ایک چٹیل میدان، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زمین بالکل ہموار نہیں ہے۔ کہیں پہاڑ ہے تو کہیں میدان، کہیں پانی ہے تو کہیں خشکی، کہیں جنگل ہے تو کہیں صحرا، کہیں ٹیلے ہیں تو کہیں زرخیز کھیت، یہ سب انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ہمارے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر ستون کے قائم کیا ہے، پھر آسمان سے بارش کو برساتا ہے جس سے زمین سونا اگلتی ہے، جو ہماری روزی کا سبب بنتا ہے۔ دوران بارش جب آسمان پر ہر طرف بجلی چمکتی اور زوردار دل دہلا دینے والی آواز میں بادل گرجتے ہیں تو یہ چمکتی بجلی اور گرجتے بادل اللہ کی تسبیح و حمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ شعر نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 6، 5 ہو چکا پیچھے۔ شعر نمبر 6، کبھی گرمی کبھی سردی، کہیں سایہ کہیں دھوپ، کہیں جنگل کہیں گلشن، کہیں ٹیلے کہیں غار۔ ماہر القادری اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ موسموں کا آنا جانا، جیسے کبھی سردی ہے کبھی گرمی، کبھی خزاں ہے کبھی بہار، یہ سب مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں اس ذات آدم پر، ٹھیک ہے،
پر اس رب غفور کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسم بھی انسانی فطرت کے عین مطابق بنائے ہیں، کیونکہ اگر سارا سال ایک ہی موسم رہتا تو انسانی طبیعت پر گراں گزرتا۔ ہر موسم کے الگ الگ پھل اور ترکاریاں ہیں تاکہ انسان انہیں استعمال کرے اور اپنے اللہ کا شکر بجا لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب موسم جب بدلتا ہے تو بدلتے موسم میں جو ہے وہ ہر موسم کا ایک پھل الگ ہوتا ہے اور سبزیاں الگ ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ہم جہاں بھی نظر دوڑائیں، ٹھیک ہے، ہم جہاں بھی نظر دوڑائیں ہمیں اللہ کی قدرت کے نمونے جا بجا ملیں گے۔ کہیں گہرے سمندر ہیں، کہیں اونچے اونچے پہاڑ، کہیں سرسبز جنگل ہیں، کہیں پھلوں سے لدے باغ، کہیں صحرا میں دھوپ سے تپتی ریت، کہیں گھنے سایہ دار درخت۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائے ہیں، اور کس کے لیے بنائے ہیں؟ انسان کے لیے بنائے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف، شعر نمبر 7 جو ہمارا آخری شعر ہے اس حمد کا۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھو۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ آیات الہی، آیت کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، ٹھیک ہے۔ الہی کہتے ہیں اللہ کی طرف، آیات الہی مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اس شعر میں شاعر ماہر القادری انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتے ہیں، اس کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں جتنا تدبر کیا جائے، تدبر مطلب سوچا جائے، سوچ بچار کیا جائے گا، اتنا ہی اس کے اسرار و رموز آشکار ہوں گے، اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا یا یقین بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو تشریح ہے شعر کی وہ اتنی سی ہے کہ آپ اس کائنات پہ غور و فکر کرو گے تو آپ جب غور و فکر کرو گے تو پھر آپ کو اللہ جو اسرار و رموز ہیں وہ آشکار ہونا شروع ہوں گے، تو پھر آپ اللہ کی طرف مزید بڑھتے جائیں گے اور آپ کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ٹھیک ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے ہیر پھیر اور پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کو گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں اوپر والے شعر کے جو تشریح تو نہیں کہیں گے مگر آیت میں سے لی گئی ہیں یا آیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں سب اس لیے بنائی ہیں کہ انسان ان کو دیکھے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ پر انسان کا جو ہے وہ ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو۔ جی، آج ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوا، 7 اشعار ہمارے مکمل ہوئے۔ ابھی تک جن دوستوں نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔